मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। फिलहाल आज हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सूबाई हुकूमतों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फ़ैसला किया। मुश्किल फ़ैसला था कि पाकिस्तान में 6 हफ्तों से जारी लॉकडाउन में अब काबिल ज़िक्र कमी की जाए। कारोबारी और माशी लॉकडाउन पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके लिए मखसूस शराइत जारी की जा रही हैं, मगर बहुत ही मुश्किल माहौल है, क्योंकि अब जिस वक्त ये फ़ैसला हो रहा है पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की अमवात में भी इजाफ़ा हुआ है। मगर उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में टेस्टिंग अब पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान के तमाम सूबों ने अपनी टेस्टिंग की इस्तेदाद को बढ़ाया है। इस टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ने के साथ ही हम ज़्यादा सस्पेक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, ज़्यादा मरीज़ कन्फर्म हो रहे हैं। ज़्यादा मरीज़ कन्फर्म हो रहे हैं तो अमवात भी हो रही हैं, और इसके साथ ही हम बैरून मुल्क से अपने पाकिस्तानियों को वापस ला रहे हैं। उनमें कसीर तादाद जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि पूरी दुनिया ने कोरोना को जिस तरह से अपनी जकड़ में लिया हुआ है, पाकिस्तान तो उससे दूर भी बहुत दूर है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन हर लिहाज से हमारे यहाँ तशवीश की सूरत हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ भी बढ़ रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ी है, उसी वजह से मरीज़ बढ़े हैं। और इस पूरी सूरत हाल में अवाम का जो मजबूरी रद्द-ए-अमल है वो भी कोई बहुत मज़बूत नहीं है। अवाम ने लॉकडाउन की उस तरह से पाबंदी नहीं की जैसे कि शायद दुनिया के चंद दूसरे मुल्कों ने या कई दूसरे मुल्कों ने की है। पाकिस्तान के लोग लॉकडाउन की कैद में नहीं फंसना चाहते, और जिसकी वजह से उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में है, और अल्लाह का शुक्र है आज भी काबू में है। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ में, उनकी गुफ्तगू में घबराहट का एक पहलू मौजूद था, जब उन्होंने आज पाकिस्तानियों को ये खबर सुनाई कि बिल आखिर वो पाकिस्तानियों की आवाज़ पर, पाकिस्तान के गरीबों की, पाकिस्तान के रोज़ डेली वेजेस की आवाज़ पर पाकिस्तान में कारोबारी और माशी लॉकडाउन को नर्म करने जा रहे हैं। मगर उसके साथ ही उनकी आवाज़ में एक घबराहट भी थी, और वो लोगों को खबरदार और होशियार भी कर रहे थे। जिस तरह की बाहर तबाही मची है, अल्लाह ने पाकिस्तान को उस तबाही से बचाया हुआ है। यूरोप में हमारे से अमीर मुल्क थे, उनके हॉस्पिटल्स भर गए। जिस तरह को उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं पड़ा। इसका ये नहीं मतलब कि आगे हालात इसी तरह अच्छे रहेंगे, बुरे भी हो सकते हैं। जो हमारे जो अमवात हैं वो बढ़ रही हैं, ये है ख़तरा के कर्व ऊपर जा रही है। आज हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कितनी देर लगेगी। हमारी पीक जाते जाते 1 महीने में पीक आएगी, 2 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, हम आज नहीं कह सकते। दुनिया भी ये नहीं कह सकती, जिनकी कर्व फ्लैट भी हो गई है वो ये नहीं कह सकते कि वो जब ये लॉकडाउन खोलेंगे तो वो फिर से ऊपर ना चली जाए। इंशाल्लाह जो भी आगे होगा हम एक कौम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। तैयारी का पैगाम था, मगर साथ ही वो गैर यकीनी जो सारी दुनिया की लीडरशिप को अपनी जकड़ में रख रही है, वो पाकिस्तान में भी नुमाया है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी जगह होगी, कौन से नंबर्स होंगे जिस पे हम कहेंगे बस अब ये पीक पे पहुंच गए और अब यहाँ से नीचे जाना शुरू होगा। यूरोप में वो अमल शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि एहतियात बहुत ज़्यादा लाजिम है, और हम नहीं कह सकते कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम किस कैफियत से गुजरेंगे, लेकिन उन्होंने कौम को कहा कि हमें मिल के इसका मुकाबला करना होगा। मगर फिर भी लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है, ये सब ने देख लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उस तरह से लॉकडाउन में तो आई नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कारोबार, मईशत, सनतें, दफातर, तमाम माशी जो सरगर्मी है वो लॉकडाउन का शिकार हो गया, और पाकिस्तान को इर्रिपेरेबल डैमेज हुआ है, उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है और हो रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत दुनिया की तमाम मुल्कों की तरह से मजबूर हुई है कि उसे खोले। मगर उसके साथ सख्त एहतियात, सख्त पाबंदियाँ, सख्त शराइत जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं, और हुकूमत ने कहा है कि वो हम
ہر صورت ممکن بنائیں گے کہ اس پر عمل درآمد ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن میں جانا پڑے گا۔ آج وزیر اعظم نے اس سلسلے میں 2 ٹوک قوم کو پیغام دیا۔ اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں، اور جو ایس او پیز ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہیں اس کے کیا ایس او پیز ہیں، دکانیں کھول رہی ہیں ان کے ایس او پیز کیا ہیں، کنسٹرکشن کے لیے ان کے ایس او پیز کیا ہیں۔ ہم یہ نہیں اب سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے، اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر۔ یہ آپ کے بھلے کے لیے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح سے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور پر روزگار کو، صنعتوں کو، کاروبار کو، معیشت کو ناقابل تلافی نقصان مزید نہیں دے سکتے، اسے کھولنا ہوگا، مگر پابندیوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، جن کا باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے، باقاعدہ سامنے آ رہی ہیں۔ ان پر پابندی کیے بغیر یہ لاک ڈاؤن میں کمی یا نمی برقرار نہیں رہ سکتی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہر پاکستانی کو جاننا ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہو گیا۔ ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس قسم کی جو نئی زندگی ہوگی، جو بعد از کرونا یا اب جب لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے، گھروں سے نکلیں گے اور دکانوں پہ جائیں گے، معیشت پہ، کاروبار پہ، صنعتوں پہ جائیں گے، تو مخصوص اور سخت پابندیاں ہیں جسے ہر پاکستانی کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے، ایس او پیز پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جس کیفیت میں آج ہے، یعنی کہ کرونا ہمارے قابو میں ہے، قابو سے باہر نہیں ہوا ہے، یہی کیفیت رہے گی۔ اسی حوالے سے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان نے کرونا مرض کے حوالے سے جو طبی ساز و سامان ہے اس پہ کافی حد تک وہ خود کفیل ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں کے دوران یہ سب سے اچھی خبر اس معاملے میں، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور بڑا مرکزی کردار اس میں ادا کیا ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے، جس کے وزیر فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ پاکستان میں کرونا کے بادل چھٹ نہیں رہے بلکہ گہرے ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کرونا کے اثرات جو ہیں وہ قابو میں ہیں، قابو سے باہر نہیں ہوئے ہیں، مگر کرونا وائرس نے پاکستانیوں کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ اس پورے ماحول میں ایک اور اچھی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ ہے کردار اور بہت ہی محنت کی ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے۔ ان مشکل حالات کو دیکھ کر ان پاکستان کی ضروریات کو، خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے جو طبی معاملات سامنے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وزارتوں اور انڈسٹریز کو ساتھ ملا کے، ان کی سینرجی بنا کے بہت زبردست طریقے سے اس کرائسس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا شروع کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کو کرونا سے منسلک طبی ساز و سامان میں کافی حد تک خود کفیل ہو گیا ہے، بلکہ خود کفیل ہو گیا ہے
بہت ہی عمدہ خبر ہے، کیونکہ جن ملکوں کو کورونا کے اثرات کا سامنا ہے وہاں ان طبی ساز و سامان کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ پیچیدگیاں بڑی ہیں، اموات بڑی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اس معاملے میں بہت تیزی سے آگے آیا ہے۔ فروری میں جب پاکستان میں پہلا کیس سامنے آیا تھا اس وقت پاکستان میں نہ پی پی ایز یعنی کہ پرسنل پرائیویٹ ایکوپمنٹس جو کہ ضروری سامان ہوتا ہے پہننے کا اور اس سے منسلک دوسری چیزیں، وہ ہمارے پاس مطلوبہ مقدار میں موجود نہیں تھا، بلکہ ہمارے پاس تو سینیٹائزرز بھی ختم ہو گئے تھے، ڈس انفیکٹنٹس ہمارے پاس ختم ہو رہے تھے۔ مگر اس صورتحال میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انیشیٹو لیا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ مل کر فیکٹریز میں پی پی ایز تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج 2 مہینوں کے بعد پاکستان میں ہیلتھ ورکرز کے لیے پروٹیکٹیو گیئرز بھی بن رہے ہیں، سینیٹائزرز ماشاءاللہ خوب بن رہے ہیں، ماسک بہت ہی مقامی سطح پہ بہترین ماسک تیار ہو رہے ہیں۔ N95 جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے ماسک کا، وہ باہر تقریباً $6-7 کا مل رہا ہے، $8 کا بھی ملتا ہے، پاکستان کی فیکٹریز میں لگ بھگ $1 میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سامان اب پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، بلکہ یہی نہیں، انجینئرنگ کونسل کی نگرانی میں اب پاکستان وینٹیلیٹرز بنانے پر بھی کام کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پہ مختلف جو سٹارٹ اپس تھے انہوں نے 48 اپنے ماڈلز پیش کیے تھے، جن میں 13 کو منظور کیا گیا، اور اب مقامی وینٹیلیٹرز کے ساتھ 7 ڈیزائنز اپروول کے آخری مراحل میں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ ایکوپمنٹ ہے، اس میں ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اس کو کہ ہر لحاظ سے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو، اس لیے اس کے لیے جو ضروریات ہے، جو اس کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہم باہر کے مقابلے میں تقریباً 1/3 قیمت پہ وینٹیلیٹرز تیار کر لیں گے جو ہر لحاظ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ماحول وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے تیار کیا، اب اسی کو آگے بڑھایا ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن نے، اب وہاں وہ بھی بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ اب منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے مطابق اس وقت وہاں روزانہ 3 سے 4 لاکھ لیٹر سینیٹائزر، 35,000 ماسک اور 4 سے 500 تک حفاظتی سوٹس بنائے جاتے ہیں اور اسی ہفتے اسی حوالے سے ایک نمائش بھی منعقد ہوئی جس میں مقامی طور پہ ماسک، پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، سینیٹائزرز، وینٹیلیٹرز کے جو ماڈلز ہیں ان کی نمائش کی گئی، اور اس ایگزیبیشن کا نام چینجنگ کلیمٹی انٹو اپرچونٹی بڑا بہت ہی موضوع اس کا عنوان رکھا گیا، اور اس کو وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح بھی کیا، اس کو دیکھا، اور ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے پاکستان کو ایک اپرچونٹی فراہم کر دی ہے، ہم طبی ساز و سامان خود تیار کر رہے ہیں اور اب اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ کافی چیزیں اب پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں۔ میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹیج تھی وینٹیلیٹرز کی، ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹیلیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا، اور بڑے سستے دنیا کے مقابلے میں۔ پھر وہ جو پی پی ایز ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلودنگ ہے وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے۔ اس بڑی کامیابی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ گویا اس وقت ہم پاکستانیوں کو یہ خبر دے سکتے ہیں کہ کرونا سے ریلیٹڈ، کووڈ-19 کے پیشنٹ سے ریلیٹڈ جو میڈیکل ایکوپمنٹ گیئرز ہمیں چاہیے تھے، مور اور لیس ہم اس میں سیلف سفیشینٹ، خود کفیل ہیں، ماس سوائے وینٹیلیٹرز کے جس کے کہ ہم بہت قریب ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا وینٹیلیٹر بنانے والے ہیں، ادروائز ہم سیلف سفیشینٹ ہیں، بلکہ ہم ایکسپورٹ کے قابل ہیں۔ کامران صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج سے سوا مہینہ پہلے آپ نے اپنے پروگرام میں جب مدعو کیا اور اسی موضوع کے اوپر آپ نے مدعو کیا تو وہاں پر میں نے آپ کو ایک بریف کیا تھا کہ ہم کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج تقریباً 1.5 مہینے کے بعد آپ کے پروگرام میں دوبارہ آ کر کے ہمیں یہ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہم نے آپ کے پروگرام میں یہ ایک کوشش کی تھی کہ ہم یہ اپنا ایک لائے عمل دینے کی، وہ ہم نے حاصل کیا ہے، اور آج الحمدللہ پاکستان اپنا جو تمام ہمارا جو سامان ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا جب 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، آج تقریباً 80% سے بھی زیادہ جو سارا سامان ہے وہ ہم خود پاکستان میں بنا رہے ہیں۔ اس لاسٹ ٹیوزڈے کو منگل کو جو کیبنٹ ہے اس نے اپروول دی کہ ہم اپنے جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں، ہینڈ سینیٹائزرز ہیں، ان کو ایکسپورٹ کر سکیں
آج شام کو ایک وزارتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں رزاق داؤد صاحب تھے، حماد اظہر صاحب تھے، انڈسٹریز کے منسٹر تھے، کامرس کے منسٹر تھے، صحت کے وزیر تھے اور میں تھا. اور اس وزارتی کمیٹی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سوائے N95 ماسکس کے اور ایک جو سرجیکل ماسکس ہیں ان کے علاوہ ہم تمام جو باقی گیئرز ہیں ان کی بھی ایکسپورٹ کی اجازت جو ہے وہ آج دے رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ 26 فروری کو جب ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ہم خود کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، آج ہم یہاں پر ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو یقینی طور کے اوپر یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ اس ایریا کے اندر جہاں پہ ابھی کچھ کام نہیں ہوا تھا اور الحمدللہ اس میں اتنا ہم نے سپیس جو ہے وہ کور کر لیا پچھلے 1.5 مہینے میں. دیکھیے آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی جو ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ریسرچرز ہیں اور ہمارے ایون جو ادارے ہیں. آپ نے ڈیفنس پروڈکشن کا ذکر کیا، ڈیفنس انڈسٹری نے اس میں جو کام کیا ہے، زبیدہ جلال صاحبہ کو میں اگر کریڈٹ نہ دوں، ان کی منسٹری نے جس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر کے یہ چیلنج لیا اور ہمارے ساتھ کیا. پھر اب انڈسٹریز اور کامرس کے منسٹرز جو ہیں جس طرح سے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں سپورٹ سے، اور جب تک پرائم منسٹر بیک نہ کریں انیشیٹیوز کو، فرینکلی یہ کام ہو نہیں سکتے. پرائم منسٹر صاحب نے ہماری اس ایگزیبیشن کے اوپر آ کر کے جس طرح سے برانڈ کر دیا. اب دیکھیے ہمیں اس ہفتے لاسٹ ویک فیصل آباد کی صرف ایک بل کو فرانس سے جو آرڈر ملا ہے، انہوں نے 1 ملین ماسکس جو ہے وہ پر ویک ان کو جو ہے وہ آرڈر جو ہے ان کو ملا ہے. اب لاکھوں ماسک بنانے کا آرڈر جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو مل رہا ہے. اور یہ جو ہمارے پی کے جو ہی ہم یہ ایکسپورٹ کر بین لفٹ کریں گے، ہمیں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں آرڈر جو ہے وہ پاکستان کو ملیں گے. چاہے تو اس سے جو ہماری جو ہمارے آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا کہ ہماری اوور آل ایکسپورٹ دنیا کی سفر کر رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بھی نیچے آئی ہے، لیکن یہ ایک نیا ایونیو جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کا ملے گا جس سے ہمارے انڈسٹریلسٹ، ہمارے لوگ جو ہیں ان کو بہت بینیفٹ جو ہے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یقیناً ایک بہت ہی بڑا بریک تھرو ہوگا اس پورے سلسلے میں، کہ جس دن ہم انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا انٹرنیشنلی اپرووڈ وینٹیلیٹر بنا لیں گے، کیونکہ اس وقت وینٹیلیٹرز تو دنیا میں اس سے زیادہ ضرورت اور اس سے پہلی ترجیح کسی کی نہیں ہے اس وقت دنیا میں. اب آج بھی یہ صورتحال ہے، ہم اس کے کتنے نزدیک ہیں؟ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے آکسیجنیٹر اور ایک ہے وینٹیلیٹر. جی آکسیجنیٹر جو ہے وہ ایک سمپل فارم ہے وینٹیلیٹر کی. ہم نے جو دونوں ہمارے ماڈلز ہیں وہ بالکل تیار ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا ایکچولی ہو یہ رہا تھا کامران صاحب کہ چونکہ ہمارے ہاں کچھ بنتا نہیں تھا، تو ایک تو ہمارے اپنے سٹینڈرڈز نہیں تھے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سٹینڈرڈز کیا رکھنے ہیں. سب سے پہلے تو میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. انہوں نے پھر ڈریپ کو محکمہ ہیلتھ نے جس طریقے سے اس کو لیا ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر، انہوں نے یہ اس کے جو ہے وہ سارے اسٹینڈرڈز بنائے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹنگ مشینز نہیں تھی، تو ٹیسٹنگ مشین ہمیں منگوانے میں جو ہے وہ اب ہم نے سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کی اس کو. اور اب آخری مراحل میں ہے ہماری لائسنسنگ، جس کے بعد یہ کمرشل ہو جائے گا. اور مثال کے طور کے اوپر اگر آپ آکسیجنیٹر لیں تو ہم 1 لاکھ روپے سے بھی کم میں یہ آکسیجنیٹر جو ہے وہ بن رہا ہے. جو 80% جو ہم کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کو وینٹیلیٹر کی نہیں آکسیجنیٹر کی ضرورت ہوگی. تو ہم بہت سارے جو ملک ہیں ان کو بھی یہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اور یہ بالکل نیا انجینئرنگ کا ایونیو پاکستان کے اندر کھلے گا جب ہم طبی آلات اپنے خود بنانے شروع کریں گے. ہم آپ کو پتہ ہے اپنا اسٹیتھوسکوپ بھی خود نہیں بناتے، ہم اپنے بلڈ پریشر کی مشین خود نہیں بناتے. اب ہم نے ایک پورا جی فرمائیے. اب ہم نے ایک پورا اپنا ایک نظام سیٹ کیا ہے جس کے تحت ہم اپنی یہ جو تمام اب مشینیں ہیں، ایون فرام ویری سمپل مشینز ٹو ویری کمپلیکس مشین، اب انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے وہ پاکستان میں بننا شروع ہوں. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہر لحاظ سے کمینڈیبل چیز ہے. ہمارے یہاں ایفرٹ ہوئی ہے، ہم 80% جو ہے میڈیکل گیئرز بنا رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو کرونا وائرس. کمرشل بریک اس کے بعد ہم ان اداروں کا ذکر کرتے رہے ہیں جو کہ اس معاملے میں ہمارے طبی ادارے جو کہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں، بے پناہ محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. اور اسی طرح کی فیسلٹی ایک کہ آج ہم اس کا خاص طور پر ذکر کریں گے. ڈاؤ یونیورسٹی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لوگ علاج کر رہے ہیں اور دن رات وہاں کے جو طبی پیشے سے منسلک تمام لوگ ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پاکستان میں طبی ادارے اس وقت شدید دباؤ میں ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ کرونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ کرونا کے جہاں پہ علاج ہوتے ہیں. اور اس معاملے میں اس وقت جو سرکاری ادارہ جہاں پر سب سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کراچی کا ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا سے کیمپس ہے، جہاں پہ روزانہ 1000 کے قریب ٹیسٹ کی سہولت ہے. 700-800 لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مگر یہاں کی صورتحال حوصلہ افزا بھی ہے، مگر وسائل کی کمی بھی اپنی جگہ ہے. مگر اس کے باوجود یہ فرنٹ لائن پہ ہمارے جو طبی اسٹاف کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں پاکستان کی سرکاری سب سے بڑی فیسلٹی میں. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اختیار کھوکر کی اس خصوصی رپورٹ میں. اس وقت ہم موجود ہیں ڈاؤ یونیورسٹی کراچی کے اوجھا کیمپس میں. یہ میرے پیچھے ڈاؤ یونیورسٹی کا لیب ہے جہاں پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں پر نہ صرف کراچی لیکن پورے صوبے کے لوگ ٹیسٹ کرانے آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیا حالات ہیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سعید خان ہے. میں پروفیسر ہوں ڈاؤ یونیورسٹی سول سائنسز میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ. اچھا یہ دیکھیں یہ جو لوگ جہاں سارے کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان میں وہ جو فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے یہ سارے سسپیکٹڈ کیس ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سسٹم پیدا کرے. سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، پولیس آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ تھوڑے سے نا کوآپریٹ اگر کر لیں اور خود ان کے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے زیادہ ان کے لیے خود کو فائدہ ہے. ہم بار بار ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فاصلہ رکھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں کیونکہ سب کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہے. اچھا دوسرا ہم نے یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیس والے کھڑے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہے، یہ آپ کا جو عملہ ہے، ان میں سے سب کے پاس جو ہے جو مطلب جو حفاظتی کٹ ہے وہ نہیں ہے جو سب کے پاس ہونا چاہیے. یا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو فرنٹ پہ لڑ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں، لیکن یہ تو ان مریضوں کے بیچ میں لوگ کھڑے ہیں نا. ہاں نہیں، لیکن مریضوں کے بیچ کے لیے آپ کو ماسک کافی ہے. آج جو بندہ جس کو ہم کہتے ہیں ایروسلائزیشن کہہ رہے ہیں، کوئی چیز وہ چینٹے اڑتی ہیں، اس بندے کے لیے جو آپ سیمپلنگ کا ایریا جہاں پہ وہاں پہ ضرورت ہے. ٹیسٹ کا پروسیس تھوڑا بتائیں گے ہمیں کس طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں، نمبر سب کو دیے جاتے ہیں. ان کے پاس ٹوکن ہے تو یہ آیا اپنا یہ ڈیٹا انٹری کرے گا. تو یہ اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر پیشنٹ کی آئیڈینٹی آپ کو نہ ہو، اگر آپ سیمپل پازیٹیو آ گیا آپ کیسے ٹریس کریں گے؟ آپ کے پاس جو ڈیسیشن آپ لیتے ہیں کہ جن کا آپ سیمپلنگ کرتے ہیں، جن کا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرائٹیریا کیا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ کیا ان کا عام نزلہ زکام نہیں ہے کہ جیسے چیسٹ کنجیشن بھی ہو گئی ہے ان کے ساتھ، نزلہ زکام بڑھ کے اور چیسٹ خراب ہو گیا. پلس یہ کہ ان کی ہسٹری بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ٹریولنگ ہسٹری ہے، کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہے، تو پھر ہم ایسے لوگوں کو ہائی رسک کیٹیگری میں جا کے لازمی ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اگر معمولی نزلہ زکام ہے، 1-2 دن ہوئے ہیں، معمولی کھانسی ہے، معمولی اور بخار بھی ہے، اگر ہاں معمولی بخار نہیں رہا ہے، جی معمولی بخار ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم سیلف آئسولیشن ایڈوائز کرتے ہیں کہ گھر پہ کوارنٹین ہو جائیں گے. یہ ہمارا جو ہے آئسولیشن وارڈ ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے، ہم الاؤ نہیں. دروازے کھٹکھٹائے. ایکسکیوز می، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. یہ ڈاؤ اوجھا میں کتنے لوگوں کی اکوموڈیشن کی پوزیشن؟ 7 رومس ہیں. کتنے؟ 7 رومس ہیں. 7 سیپریٹ رومس ہیں، الگ الگ 6 پیشنٹ ہیں. 7 میں تھے 6 روم آپ کے بھرے ہوئے ہیں. بالکل. کوئی کریٹیکل ہوتا ہے جو تو ان کو ہم آئی سی یو بھی شفٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا آئی سی یوز کا ایریا ہے. یہاں پہ ہمارے 3 طرح کے آئی سی یو ہیں، سرجیکل، میڈیکل اور ٹرانسپلانٹ کا آئی سی یو، جس میں سے ایک اس وقت ہم نے کووڈ پازیٹیو پیشنٹ جن کو آئی سی یو کی ضرورت ہے اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے. وہ سامنے والا؟ جی وہ سامنے والا. اچھا یہاں پر کتنی گنجائش ہے آپ کے پاس؟ کتنے بیڈس ہیں اس آئی سی یو میں؟ ایکچولی تو ادھر 21 پیشنٹ کی گنجائش تھی، لیکن کیونکہ ہمیں کووڈ کے پیشنٹس کے لیے ایک سرٹن ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑتا ہے تو ہم 11 بیڈس کی ہیں. اچھا اور اکوپڈ ہے پورا؟ اس میں پورا اکوپڈ ہے، وینٹیلیٹرز وغیرہ ہر چیز موجود ہے یہاں پہ. اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی کی مولیکولر پیتھولوجی کی لیب 1000 سے زیادہ کووڈ-19 کے ٹیسٹس کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو روزانہ ہم 700 ٹیسٹ کے لگ بھگ کرتے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں یہ پاکستان میں سب سے زیادہ نمبر ہیں ٹیسٹس کے. ان ٹیسٹس میں جو پرسنٹیج پازیٹیو کی آتی ہے وہ اس وقت
اندازاً 11% ہے. اس سے پہلے سے بہت زیادہ آ رہی تھی. میرے خیال سے پاکستان میں اس کو اوور آل میں بات کر رہا ہوں کم از کم پھر 25,000 ٹیسٹ دن میں کرنے پڑیں گے. ہونی چاہیے. بالکل. یہ کیوں ضروری ہے؟ پھر اس میں پک اپ ریٹ آپ کا بڑھے گا. یہ ضرور ڈیسیشن میکنگ میں لاک ڈاؤن کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے اس میں یہ کام آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. امریکہ، یورپ، دنیا کے امیر ترین ملکوں کی طرح وہ ملک جو کہ کرونا کی وجہ سے طبی تباہی کا شکار ہوئے، ایسی تباہی جو کہ حالیہ صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی. اس کے باوجود یہ امیر ترین ملک مجبور ہوئے کہ وہ اپنے ملک میں کاروبار، معیشت کے دروازے کھولیں، کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو سکتے اتنے طویل عرصے کے لیے کاروباری اور معاشی کرفیو کے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طرح آج پاکستان بھی مجبور ہوا. توقع کے عین مطابق آج وزیر اعظم عمران خان نے تمام صوبائی حکومتوں سے صلاح مشورے کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے نافذ لاک ڈاؤن کو ہفتہ یعنی 9 مئی سے کھولنے کا اعلان کیا. اس میں خاطر خواہ نرمیوں کا اعلان کیا، مگر سخت احتیاط، سخت پابندیاں، سخت شرائط جو ہیں وہ لوگوں کو یاد دلائی. اس وقت جس وقت پاکستان یہ اعلان کر رہا ہے یا کرنے پہ مجبور ہوا، یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں بھی کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے، کرونا کی اموات میں اضافہ ہوا ہے. ایک حساس لمحات ہیں پاکستان کے لیے، مگر معاشی، کاروباری اور لوگوں کی زندگیوں کو، خاص طور پر ڈیلی ویجز کی زندگیوں کو کسی صورت سے آگے بڑھانے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں، مخصوص اقدامات ہیں، اور جس کا اعلان آج وزیر اعظم نے کیا. یقیناً ان کی آواز میں گھبراہٹ بھی تھی، لوگوں کو خبردار بھی ان کو کرنا تھا، ہوشیار بھی ان کو کرنا تھا، کاروبار بھی کھولنا تھا. کوئی آسان موقع نہیں تھا کسی بھی حکومت کے لیے، لیکن بالآخر وہ فیصلہ کیا جو کہ دنیا کا ہر ملک کرنے پہ مجبور ہے. پاکستان نے بھی آج لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا اور خاطر خواہ نرم کرنے کا اعلان کیا. وزیر اعظم عمران خان خود اس کا آج انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا. سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ یہ سب مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا. ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں، ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے، لیکن عقل مندی سے. یہ وہ مرحلہ ہے جس سے تمام دنیا کے ممالک گزر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ بحث ہے، ڈیبیٹ ہے کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے یا یہ کہ ڈاکٹرز کی مشورے پہ عمل کرتے ہوئے سخت لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے. کوئی ملک بھی متحمل نہیں ہو سکا ہے کہ اس طبی مشورے پہ عمل کر سکے اور اس انداز سے عمل کر سکے جیسے کہ شاید میڈیکل پروفیشن کے لوگ، اور یقیناً ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک تحقیق ہے یا ان کی اپنی ایکسپیرینس ہے، اس کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال معیشت، کاروبار، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ جیسے ملک نے، یورپ کے تمام ملکوں نے اور خطے کے تمام ملکوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے. پاکستان نے بھی آج یہ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ مشکل فیصلہ ضرور ہے. آج اس کی مزید تفصیلات وزیر منصوبہ بندی اور صدر نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو لیڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جناب اسد عمر نے آج اس اجلاس کے بعد جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم کی قیادت میں، اس کے فیصلوں کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا. 6 چیزوں کے اوپر آج اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. پہلی چیز جو ہے کنسٹرکشن کا، جب 14 اپریل کو ہم نے کھولا تھا کنسٹرکشن کا، وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پہلی فیز کے اندر اس میں سے چند چیزیں جو ہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرا فیز بھی آئے گا، اور وہ دوسرے فیز کی آج متفقہ طور کے اوپر اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. اور دوسرا جو فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا یعنی چھوٹی مارکیٹیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو، وہ دکانیں جو محلوں کے اندر ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. تیسری چیز جس کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، جو دکانیں ابھی 8 بجے کے بعد اور 5 بجے تک کھل رہی تھیں تو فجر کے بعد اجازت دے دی جائے، سحری کے بعد جو ہے لوگ نکل کے
शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें। चौथा फैसला जो किया गया वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। 5वां फैसला जो है सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड, यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फैसला होगा, वो ओपीडीज़ खोलने का भी फैसला किया गया है। छठा फैसला आज ये हुआ कि स्कूल जो 31 मई तक बंद थे उसको आगे जो बढ़ाने की तजवीज़ थी उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया, और इम्तहानात जो हैं, जो बोर्ड के इम्तहानात हैं, उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया। और जिस अंदाज से जहाँ जहाँ ये दुकानें, ये कारोबार, ये सनतें खुलेंगी, इसकी तफसीलात दी वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ जनाब हमाद अज़हर ने। हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं, और इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी जहाँ जहाँ मार्केटों में वो वाक़या हैं। पाइप मिल्स जिसमें पीवीसी और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, इनको खोला जाएगा और उनकी दुकानों को खोला जाएगा। पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी पेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ और इनकी तमाम दुकानें पाकिस्तान में खोल दी जाएंगी। सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इनकी सनत और तमाम दुकानें जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इनकी तमाम दुकानें, इनको खोल दिया जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। इसके अलावा हम दुकान अगर रिटेल साइड पे जाएं तो जो मैंने चीज़ें ज़िक्र की, इनकी तो दुकानें खुलेंगी ही, लेकिन हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। ये भी मुतफ़िका तौर पे फ़ैसला हुआ कि जो पाकिस्तान के देहातों के अंदर दुकानें हैं, इन तमाम को भी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने कहा कि तालीमी इदारों की तातीलात 15 जुलाई तक अब ये बढ़ जाएंगी। मैट्रिक और इंटर समेत इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि कल वफाकी वज़ीर जनाब शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पंजाब सिंध बलूचिस्तान ने 1 जून से तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत की थी, ताहम KP ने खोलने की हिमायत की थी। ये मजमूई सूरत हाल, हुकूमत के आज के फ़ैसले, तालीम के हवाले से जो फ़ैसले हुए, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर तालीम, कैबिनेट के बहुत ही मुतहर्रिक रुकन हैं मोहतरम शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मजमूई तौर पर बड़ा ये मुश्किल और शायद एक हर लिहाज से एक मुश्किल फ़ैसला था। आज भी गो कि इसकी इत्तला थी कि ये खोला जा रहा है, लेकिन आज भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म के लहजे में एक घबराहट भी थी और एक इल्तिजा भी थी, लोगों को होशियार ख़बरदार भी वो कर रहे थे और बेयकीनी भी थी। काफ़ी मुश्किल सूरत हाल लग रही है। जी देखें, बिल्कुल कोई आसान सूरत हाल नहीं है, इसलिए कि मुल्क को एक वबा का सामना है और उस वबा से बहुत सारी कीमती जानें भी, तकरीबन 500 से ऊपर कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और इन्फेक्शन भी है। लेकिन साथ साथ तशवीश इस बात की भी है कि बेशुमार लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं उनकी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, बेशुमार कारोबार ऐसे हैं अगर खुदा न खास्ता शायद वो दोबारा खड़े हो ही ना सकें। तो इसलिए अगर आपको वज़ीर आज़म के लहजे में एक परेशानी कुछ हद तक नज़र आती है, तो उसकी वजह है कि दोनों तरफ एक मुकाबला किया जा रहा है, एक वबा का भी मुकाबला करना है और बेरोज़गारी और मईशत को बेहतर करने के लिए भी इक़दाम करने हैं। तो इसलिए जो अगर आप आज फैसले देखें तो उन फैसलों में आपको दोनों चीज़ों की झलक नज़र आएगी। और प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले दिन से, और ये मेरा ख्याल है कि अब तो सारी दुनिया में इस चीज़ का इदराक होने लगा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले दिन से ये कहा था कि हमें उन मजदूरों का, उन गरीब लोगों का भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप आज के फैसले देखें तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोली गई हैं और वो मईशत को की बहाली के लिए कोशिश की जा रही है, वहाँ एहतियात भी की जा रही है। जो हमने फैसले किए हैं तालीम के मैदान में, वो एहतियात के फैसले। शफ़क़त महमूद साहब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब आपने तालीम की बात की और यकीनन ये वो शोबा है जिसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है, आपने सूबों के साथ कोऑर्डिनेट किया, फिर ये फैसला किया,
ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں کھولا جا رہا ہے وہاں پہ اولین ترجیح انہوں نے یہ دی ہے. یورپ میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ انہوں نے اسکولز، پرائمری اسکولز سب سے پہلے کھولے، اور سب سے پہلے جو ہے جو کنڈر گارٹن ہیں یا پرائمری اسکولز ہیں ان کو کھولا گیا. تعلیم کو، اسکولز کو، ایک تو وہ لیس شاید لیسٹ ولنریبل سیکٹر ہے بچے، اور دوسرے شاید کہ اس کی ترجیح ہے، اس کی اہمیت ہے، ان کو ایس او پیز کے ساتھ سب سے پہلے کھولا گیا. ہم نے ان کو سب سے آخر میں رکھا ہے، گو کہ ہمارے یہاں آن لائن، مجھے معلوم ہے آپ نے پی ٹی وی کے ذریعے کچھ انتظام کیا، اس سے تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، مگر اوور آل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں آن لائن ایجوکیشن جاری ہے. اس لحاظ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اسکولوں کو سب سے آخر میں رکھا ہے جبکہ دنیا نے اسکولوں کو سب سے پہلے رکھا تھا، اس کی کیا؟ جی کامران صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو میں کلیریفائی کر دوں کہ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ صرف اسکولوں کے لیے نہیں ہے، وہ یونیورسٹیز کے لیے، کالجز کے لیے، ان کے لیے ہے. اور ہم نے بڑی گہری مشاورت کی یہ فیصلے سارے کرنے سے پہلے، سارے صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے مشاورت کی، دنیا کے حالات کا بھی جائزہ لیا، اور ہم نے والدین کو بھی ایک انفارمل طریقے سے ہم نے جانچنے کی کوشش کی کہ والدین کا کیا ری ایکشن ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے اپنے سامنے رکھی تو ہمیں یہی لگا کہ ابھی 1.5 مہینہ جہاں پہ ہم نے پہلے بند کیا ہے، تقریباً 6 ہفتے اور بند کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں امید ہے کہ ہم اپنے ایس او پیز کو بھی بہتر کر لیں گے. اللہ کرے گا کچھ حالات میں بھی بہتری آئے گی اور اس سے انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. زیادہ مشکل فیصلہ تھا جی، لیکن تیاری شفقت محمود صاحب، جہاں دوسرے شعبوں کو، جی کامران صاحب، جہاں پہ دوسرے شعبوں کو ہم نے ایس او پیز دی، وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اب جیسی ہفتے سے کھلے گا تو آپ دیکھیں صنعتیں، سب لوگ تیار ہیں. ایسے ہم اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ تیاری کریں اور پھر سوشل ڈسٹنسنگ کو جس حد تک انفورس کر سکتے تھے یا اور کچھ پروسیجرز بنا کے فیزڈ ہم ایجوکیشن جو ہے تعلیم کا راستہ کھول سکتے تھے. دنیا نے ایسے ہی تو کیا ہے. ویسے جی میں نے ایسے کہا نا، احتیاط ہم نے، کیونکہ بچوں کے ساتھ، بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کی صحت کا سوال ہے، تو اس لیے ہم نے زیادہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ارن ٹورڈز کوشن کیا. اور اس میں ہم نے کہا کہ جہاں پہ 6 ہفتے اگر اور بند کر دیں گے، ایس او پیز بھی بہتر ہو جائیں گے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول جو ہیں وہ اینڈ جولائی، ارلی اگست اس وقت میں کھلتے ہیں. زیادہ مشکل فیصلہ جو تھا وہ امتحانات کے بارے میں تھا، کیونکہ ہم نے امتحانات کے لیے بھی کچھ وقت مقرر کیا تھا کہ جون اور جولائی کے کچھ 15 دن دیے تھے کہ امتحانات کرانے کے لیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بورڈ کے امتحان کرانے کے لیے بھی جو بھی بندوبست انتظام کریں گے اس سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خطرہ ہوگا، ان کا آنا، ان کا جانا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بچے ہیں جنہوں نے امتحان دینا ہے. تو اس لیے ہم نے زیادہ مشکل فیصلہ یہ کیا کہ ہم امتحانات جو ہے ان کو منسوخ کر دیا گیا. اور منسوخ کرنے کے بعد ہم نے یہ بتائیے گا شفقت محمود صاحب کہ امتحانات تو منسوخ کر دیے، اسکولوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کالجز میں کیسے چلے جائیں گے، اور پھر کالجز سے پھر آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ 11th کلاس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو کرتے ہوئے یہ پروفیشنل کالجز جو ہوتے ہیں ہمارے، جو ہمارے سینٹر آف ایکسلنسز ہیں، وہاں پہ داخلے کیسے ہوں گے؟ وہ بیچارے کس چیز کو فالو کریں گے؟ وہ تو ہوتا ہی آپ کے آخری انٹرمیڈیٹ یا اے لیولز کے آخری ایگزامز پہ یہ تمام چیزیں منحصر ہوتی ہیں. دیکھیں کامران صاحب، جو پروفیشنل کالجز ہیں وہ تو اپنا انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں جس کا جو ان کا اس کا ویٹیج ہے وہ تقریباً 80% تک کا ہوتا ہے. اور 11ویں کا امتحان کو ہم نے کر دیا کہ جی اب بھی یونیورسٹی سے HEC بھی موجود تھی ہماری میٹنگز میں، یونیورسٹیز کے ساتھ بھی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم 11ویں کے رزلٹ کی بیسس کے اوپر یونیورسٹیز میں داخلہ دے سکتے ہیں. ایک ایشو آیا کہ 9th کلاس جو ہے اس کا ایگزام اگر بچے نہیں لیں گے تو 10th میں چلے جائیں گے. تو اس میں بھی ایک سوچ ہے کہ کمپوزٹ ایگزام کر دیا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ہی امتحان میٹرک کا ہو جائے اور اسی طرح کا ایک ہی امتحان آئندہ اگلے سال FA کا ہو جائے تاکہ وہ ایک کمپوزٹ امتحان ہو جائے. لیکن یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، آسان فیصلہ نہیں تھا. اس میں بہت سوچ و بچار کی گئی، لیکن بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کیونکہ ہمیں یہ امتحان جولائی تک ختم کرنے تھے، کیونکہ اس کے بعد یونیورسٹیز کا شیڈیول سارا اپسیٹ ہو جاتا ہے، تو
تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور انسیڈنٹلی میں آپ کی اطلاع کے لیے کہ کیمبرج یونیورسٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو امتحان ملتوی کیے اپنے مئی جون کے، اس میں انہوں نے اسکولوں کو کہا کہ آپ کے رزلٹ کے اوپر ہم ان کو پاس کریں گے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جو ہیں ان کے بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس مصدقہ رزلٹ موجود ہے 9ویں کے بھی، 10ویں کے بھی، 11ویں کے بھی اور 12ویں کے بھی. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. ہر لحاظ سے بہت اہم فیصلہ ہے، کلیدی فیصلہ ہے، حساس فیصلہ ہے. ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے، اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن ملک کو کھولنا ہے. آج پاکستان کی حکومتوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے، اسی طرح سے جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں کی حکومتیں، امیر ترین ملک بھی مجبور ہوئے کہ انہیں تباہی کے باوجود جو وہاں پہ کرونا نے تباہی مچائی ہے، جو ایسی تباہی جو صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی، اس کے باوجود چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے ایران ہو، چاہے دوسرے ملک ہو، چاہے خلیج کے ملک ہوں، سب کھولنے پہ مجبور ہوئے ہیں، چاہے بھارت ہو. پاکستان میں بھی یہ مرحلہ ہے. اب ہفتے کو اس کا آغاز ہوگا. حکومت سندھ بھی آج کے فیصلوں میں شریک تھی، اس کی مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے. ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت سندھ کے وزیر بلدیات و اطلاعات و نشریات جناب ناصر حسین شاہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. بتائیے گا کہ اب حکومت سندھ یہ اجلاس ہو گیا، یقیناً آپ تمام فیصلوں میں شریک تھی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب خود تھے. اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ لوگ اپنی کل سے الگ سے ہدایات جاری کریں گے، اپنی الگ سے پورا ایک پریس ریلیز آئے گی، تمام معاملات کے حوالے سے احاطہ کریں گے یہ جو فیصلے وفاق کی سطح پر ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل، ملک کے وسیع تر مفاد میں اور ایک جیسا سلسلہ رکھنے میں ضرور ہم عمل کریں گے جو پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کی طرف سے جس طرح کا طریقہ کار آیا ہے، کیونکہ ابھی یہ جو وائرس ہے یہ بہت حد تک پھیل چکا ہے اور اس کو ہم نے کافی عرصہ فیس کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی بہت ساری چیزوں کو، اپنے کام بھی شروع کرنے ہیں، لیکن ان SOPs پر عمل کراتے ہوئے نیا طریقہ کار، نیا طرز زندگی کی طرف اب ہم نے بڑھنا ہے. اب جتنا عرصہ بھی رہے جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی یا اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا. تو بالکل جی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، پھر چیف جسٹس صاحب کے بھی احکامات ہیں. کچھ چیزوں پر ہمیں مے بی ریزرویشنز ہوں، کچھ تحفظات ہوں، لیکن ایک اچھا تاثر دینے کے لیے ہمیں سب نے ساتھ چلنا ہے تاکہ اس پر صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے عمل کرا سکیں. تو اب آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ حکومت سندھ پھر باقاعدہ اپنی گائیڈ لائنز جاری کرے گی نا، یا یہ کہ ابھی فی الحال یہ جو وفاقی ہیں اسی پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا ہو رہا ہے اس پہ؟ نہیں، وہ تو ہم نے اپنے طور پر مختلف SOPs بنائے ہوئے ہیں اور انہی پہ ہم عمل کریں گے جو ہماری طرف سے. یہ تو ایک گائیڈ لائن آ گئی، کچھ سیکٹرز کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو اجازت ہے، تو بالکل بھی ان کو یہاں پہ اجازت دی جائے گی، لیکن SOPs طریقہ کار اور وہ ہمارے اپنے ہوں گے. احتیاط جو بھی ہوگی وہ ہم بالکل اس میں رکھیں گے کہ ان پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی سب کو. آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جو محنت ہے اس کو ہم ڈیمپن نہیں کرنا چاہتے. وہ ظاہر ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں بڑی محنت کرنی پڑی ہے اور آپ لوگوں نے سب نے بڑی محنت کی ہے. لیکن اب دیکھیں نا، اب یہ جو لاک ڈاؤن کھل رہا ہے نا، یہ کافی وسیع ہے اور پھر اس معاملے میں آپ نے پولیس کو بڑا کردار دیا ہوا ہے. پچھلے کئی مہینوں سے 2 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں تو ناکے بھی لگتے ہیں، پھر چیکنگز بھی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کو روک کے جہاں جہاں پولیس آتی ہے، جتنی آپ اس کے انوالومنٹ بڑھاتے جاتے ہیں، شکایات کا روم بڑھتا جا رہا ہے. اب تو یہ کافی کھلنے کی بات ہو رہی ہے. اب اس بات کو انشور کریں گے آپ کہ پھر یہ جو پولیس جو ہے وہ پھر اس پورے معاملے کا مس یوز نہ ہو پائے، اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ پھر اس کا بڑا نیگیٹو نہ ہو جائے، پھر آپ کی حکومت پہ پھر بوجھ آتا ہے اس کا، کیونکہ پہلے ہی بہت سختیاں رہی ہیں اور اب جب یہ کھلنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور پھر پولیس سامنے آئے گی اور پھر اس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ کیا پھر لین دین کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو انشور کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بہت ساری افواہیں، بہت سارے الزامات جن کا کوئی
پیر نہیں تھا. وہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے بھولے سے ہماری تعریف کر دی تھی, تو وہ بھی کئی لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن میں اس پہ نہیں جاتا, ضرور کہیں شکایت ہوئی ہوگی, لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی کو ایسے کھلی اجازت دی گئی تھی. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں نہ صرف پولیس کے بلکہ رینجرز کے بھی, پاک فوج کے بھی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی, جنہوں نے ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کیا. اور اسی وجہ سے ہم لوگ نے جو کہا تھا اس پر کافی حد تک عمل کرا سکے. تو یہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا انفورسرز کو, جنہوں نے ہماری چیزوں کو انفورس کرایا. شکایات میں بھی کہیں کسی کی ہوں تو ان پر ایکشن بھی ہوا. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں, افواہیں دی گئیں کہ جی صنعت کاروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, کاروباری لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے FIA کو بھی لکھا. خود ان کاروباری اداروں, ان کے جو لوگ تھے, انہوں نے بھی لکھا کہ اس کو چیک کیا جائے, کیونکہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ صرف الزامات اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک منظم سازش شروع کر دی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف. معاملات میں آپ کہیں پبلک سن رہی ہے, وہ آپ کی بات کو مان لے گی, مگر جب یہ الزامات ہوتے ہیں اور آپ کہیں کہ سب ہوتے ہیں پولیس کے حوالے سے, اور اس قسم کے معاملات میں پولیس پہ بیچاری پہ خواہ مخواہ میں الزام لگتا ہے, آپ کہیں پبلک اگر آپ کی بات مانتی ہے تو سر آنکھوں پہ, مگر شاید اس کی بات صحیح نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں. میں عرض کروں ایسا ہے نہیں, خواہ مخواہ پولیس پر بہت زیادہ الزام بھی آ جاتا ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن اگر پولیس نے کہیں پہ کچھ کیا, اس کی بات سامنے آئی اور ان پر ایکشن نہیں لیا گیا, تو پھر تو ہماری طرف سے آشیرواد, ہماری طرف سے انوالومنٹ, ہمارا شفقت کا ہاتھ رہا سمجھے پھر پولیس پر. لیکن آپ نے سخت ایکشن بھی دیکھے. اگر کہیں پہ کسی کی نیگلیجنسی آئی تو اس کو فوراً ہٹا دیا گیا. لیکن یہ بہت کم شکایت آئی ہیں, افواہیں زیادہ ہیں, الزامات زیادہ ہیں, لیکن جن میں کوئی صداقت نہیں تھی. نچلی سطح پر کہیں کوئی شکایت ضرور ہوئی ہوگی. اور آپ کو تو خان صاحب سب کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کو تو ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہوگا, رپورٹ آتی ہوگی کہ اگر کہیں پہ انوالومنٹ ہے کوئی اوپر کی سطح کی, تو وہ تو چھپ نہیں سکتی. نہیں اوپر کی سطح کی نہیں ہے, اوپر کی سطح کی نہیں. یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ اب جو آج جو فیصلے ہوئے نا, اس میں کہا ہے کہ محلے کی دکانیں کھلیں گی, مارکیٹس کھلیں گی, اور پھر اسپیسیفک چیزیں بتائی گئی ہیں, کیونکہ یہ تو اب ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا سینیریو ہے نا جب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن 5 بجے تک کی شرط جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے, اور صبح کھولنے کی جلدی اجازت دی گئی ہے. مگر اب تقریباً سب کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے, سب کھولنے کی باتیں, دکانیں ساری کھلیں گی, محلے کی دکانیں کھلیں گی, مارکیٹس کھلیں گی. نہیں خان صاحب, میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ نے ضرور وہ دیکھا ہوگا پیپر جو ہمیں بھی ملا ہے آج, میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں, اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیے گا. کچھ چیزیں کنفیوژن بھی ہے ان چیزوں میں, کہ وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا, اور پھر اس پر کل ایک اور پروگرام کر لیجئے گا, یا جس طرح اجازت ملتی ہے اس کے بعد, کیونکہ بہت ساری چیزیں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نہیں کھلیں گی. مثال کے طور پہ کچھ اگر آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ رہا ہے تو اگر آپ فرمائیے گا کہ کیا نہیں کھلے گا. جی میں نے تو نہیں دیکھا کوئی چیز. ابھی ہم نے اسد عمر صاحب کا دیکھا, حماد اظہر کا, پرائم منسٹر کا دیکھا, اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ یہ نہیں کھلے گا, یہ نہیں کہا گیا کسی جگہ. لیکن آپ ضرور کہہ رہے ہیں تو وہ یقیناً اس میں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو پیپرز بھیج بھی دیتا ہوں. دیکھیں جیسے کہا گیا شاپنگ مالز نہیں کھلیں گے, دیگر اگر نیبرہڈ میں کوئی دکان ہوگی تو کھلے گی. نیبرہڈ سے مطلب ہے کہ جو گلیوں میں یا محلے میں یا جو ہوتی ہے. ڈیفنس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ڈیفنس میں اگر کوئی بھی دکان ہے تو وہ کمرشل ایریا ہے, تو کیا وہ کھلے گی یا بند رہے گی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس میں کچھ نہیں کھلے گا, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کے خیال سے کچھ نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کمرشل ایریا میں دکانیں ہیں, وہ نہیں کھلیں گی. میں آپ کو عرض کروں, اگر اسی جو پیپر دیا گیا ہے اس پر اگر عمل ہوگا تو ڈیفنس میں کچھ نہیں کھلے گا. لیکن ظاہر ہے اس کی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اطلاع ہے کہ اس نے ایسے رولز بنائے کہ پورے ڈیفنس DHA میں کچھ نہیں کھل سکتا. یہ پرائم منسٹر بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کے وزیر بھی دیکھ رہے ہوں گے. مطلب کچھ سن لیں, ہاں میں بالکل ہم اس پوری تو گویا کہ یہ نہیں کھلے گا. پھر آئی ہیں سامنے, کلفٹن میں کھلے گا سر, وہ آپ دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں. اگر جی جو نیبرہڈ یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں, شاپنگ مالز نہیں کھلیں گے, اور جہاں پہ اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بڑے جو شاپنگ سینٹر, یہاں پہ اگر کراچی میں آپ دیکھ لیں
تو کلفٹن میں اگر عظما شاپنگ سینٹر نہیں کھلا، گلیمر جو دیگر اس طرح کے بہت سارے شاپنگ سینٹر جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نہیں کھلیں گے، تو یہاں پہ کون سی بازار کھلے گی؟ تو یہ ہے کہ کراچی والوں کے لیے یہ آپ کی اطلاع ہے کہ یہاں کچھ نہیں کھلے گا. بڑی اچھی ایسا نہیں ہے، طبیعت خوش کر دی آپ نے لوگوں کی. سن لیں خان صاحب، نہیں میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں اگر آپ پیپر پڑھیں گے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ہمیں پورا احساس ہے اپنے کاروباری بھائیوں کا بھی. اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اس عید کو سادگی سے منانا چاہیے. وائرس تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی شاپنگ کی جائے اور عید کو سادگی سے منانا ہے. اگر کسی نے زیادہ خرچ کرنا ہے تو بھی خیر کا کام کریں کہ عید بھی سادگی سے منائیے گا، خریدیے گا نہیں، کچھ شاپنگ نہیں کیجیے گا. یہ جو بیچارے بیچنے والے ہیں یہ تو تباہ برباد تو آلریڈی ہو گئے، ختم ہی ہو جائیں گے، کہ پھر تو بولیں گے کہ بھئی کچھ خریدو بھی نہیں ان سے. خان صاحب ایسا نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی ہم کاروباری لوگوں کے دشمن ہیں، ہمیں ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کا پورا احساس ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پورا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں. ہم نے جو فیصلے کیے تھے وہ کوئی خوشی سے نہیں کیے تھے. اور ایک اور بات خان صاحب کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن جو ہمارا یہاں پہ تھا کم و بیش ایسا پورے پاکستان میں تھا، لیکن صرف تنقید جو ہے لیکن نہیں شاہ صاحب معاف کیجئے گا، میں تو خوش قسمت میکینک، درزی، سلونز، یہ چھوٹی دکانیں، پلمبرز، الیکٹریشین، یہ تو صرف آپ نے بند کیے تھے. یہ تو ایسے تو کہیں نہیں پاکستان میں بند ہوئے تھے. اور دکانیں بھی جتنی سختی سے آپ بند کراتے ہیں 5 بجے ایسی نہیں ہوتی. ڈیلیوریز بھی رات بھر لاہور میں ہوتی رہتی ہے. آپ سب کو جانتے ہیں. آپ مانیں کہ جس انداز کا لاک ڈاؤن آپ نے کیا وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ ٹھیک ہے، اس کی روح پہ عمل کیا جیسا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، اسی لیے تو آپ سے شکایتیں ہوئی ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں خان صاحب، آپ کے پروگرام میں میں پی ٹی آئی کو یہ مبارک دوں گا کہ ان کی اپوزیشن سینسیبل ہے، باشعور ہے. مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر لوگ ہوں، انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی. لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کو میں کیا کہوں کہ وہی چیزیں اگر دوسرے صوبوں میں ہیں تو یہاں کوئی اس کی شکایت نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سختی کی، پشاور میں دکانیں بند کرانے والوں جنہوں نے کھولی ان پر فائرنگ کی گئی، ہوائی فائرنگ کی گئی. وہاں پہ ہمارے کوئی بھی دوست نہیں بولے گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے یا دیگر جماعتوں کی طرف سے. یہاں گرفتار لوگ دوسری جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں خان صاحب، لیکن اس کی کسی نے بات نہیں کی. اور یہی دیکھیں ابھی بلوچستان نے 19 تاریخ کا لاک ڈاؤن کر دیا تھا اعلان، اس پہ ایک جملہ کہیں سے نہیں آیا. اور دیگر جگہوں پر بھی کم و بیش اسی طرح کا سلسلہ رہا، لیکن کبھی کسی نے کوئی ایک جملہ نہیں بولا. سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اور ہم نے جو کچھ کیا ہیلتھ کے ماہرین کے کہنے پہ کیا اور ہم قصوروار ہو گئے. ہم نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، یہ ہماری خطا ہو گئی. شاہ صاحب انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا، آج کے اس دن میں ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس جو پیپر آیا ہے اس میں پورے ڈی ایچ اے میں کچھ نہیں کھل سکتا، کوئی دکانیں نہیں کھل سکتی، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کل اس پہ آپ عمل کریں گے تو پبلک کا غصہ تو آپ پہ آئے گا ہی نا. سر پبلک سے ہم ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگیں گے، ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کو سمجھائیں گے. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہم یہاں نہیں کھولیں گے، ہم کھولیں گے. لیکن اگر آپ پیپر کو پڑھیں گے تو اس میں اس طرح کا کنفیوژن ہے جو ظاہر ہے کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا، اطلاع دی تھی، آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور میں آپ کو پیپر بھیج دیتا ہوں جو وہ ہے، اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. نہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا نا، میں نے کہا کہ بھائی یہ اگلے 15 دن جو ہیں یہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے، دکانوں کے لیے، کاروبار کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دفعہ عید سادگی سے مناؤ، کورونا کا معاملہ ہے. گویا کہ یہ شاپنگ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ بات آپ کی اس لحاظ سے تو صحیح ہے، مگر جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں، یہ کروڑوں لوگ، یہ تو مر جائیں گے. پہلے ہی 2 مہینے کے اندر ان کی تو جانیں نکل گئی ہے نا شاہ صاحب. ابھی ہم ان سے کہیں کہ بیچنا بھی نہیں، ہم تمہیں بیچنے بھی نہیں دیں گے، اور دوسروں سے کہیں تم خریدنا بھی نہیں. یہ میسج تو بہت ہی خطرناک ہو جائے گا نا. خان صاحب نہیں، ایک یہ میسج نہیں ہے، یہ ہمبل ریکویسٹ ہے. میں نے ایسا بالکل نہیں کہا کہ کسی کو دکان کھولنے نہیں دیں گے یا کسی کو خریداری کرنے نہیں دیں گے. میں تو ایک سمپل میسج دے رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ والی عید سادگی سے منا لی گئی تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ خیر کر دے نا، خیر خیرات کر دے، زکوٰۃ دے دے، خمس دے دے.
अच्छे कामों में लगा दे तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो ये दुकान वाले अपना सामान किधर लेके जाएं, ये सनतें किधर जाएं, ये तमाम चीजें जो हैं, ये क्या आग लगा दें, ये क्या करें क्या इसका फिर ये बेचारे? खान साहब, हमें इनका पूरा एहसास है, इनको और भी फैसिलिटीज फेडरल गवर्नमेंट भी देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देगी और इनका कारोबार भी चलेगा। हम किसी की कारोबार बंद करने की बात तो नहीं कर रहे खान साहब। मैं तो अगर कह दिया किसी को कि ईद सादगी से मनाएं कोरोना के लिहाज से, तो आप बुरा मान गए। आप तो बड़े हैं, आपको तो ऐसा नहीं शाह साहब, आपकी इज्जत है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें ना, दर्जी पूरे पाकिस्तान में खुले थे, आपने यहाँ बंद कर दिए। सलून पूरे पाकिस्तान में खुले थे, यहाँ आपने बंद। अगर इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, इनकी दुकानें आपने यहाँ बंद कर दी। एक मिनट, अगर दर्जी खुले थे पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में कपड़े की दुकानें बंद थी, दर्जी बेचारे क्या करते? मतलब आप बताएं, अगर लाहौर में दर्जी की दुकान खुली हुई थी तो क्या कपड़े की दुकान को खोलने की इजाजत थी, या पेशावर में थी? सर हमने दिखाया है, हमने यहाँ बाजार दिखाए हैं लाहौर के, हमने दिखाए यहाँ पेशावर के। आप फरमा रहे थे फारिग, मैं आपको दिखाऊं, हम डेली दिखाते थे किस तरह से लोग वहाँ पे दुकानों में चल रहे होते थे, मंडियाँ चल रही होती थी, कैसा कारोबार चल रहा होता था। वो बिल्कुल अलग सीन था तौर पर, लेकिन कानूनी तौर पर लाहौर में भी उस पर पाबंदी थी। अब वो अमल ना कराएं बोजदार साहब, ये उनकी मर्जी। हमने तो कोशिश की यहाँ पे अमल कराने की, मगर लोगों की जान निकल गई ना सर। वो बेचारे दर्जी जो काम करते थे, उनके काम करने वाले, वो कपड़े वाले, उनको भी तो सोचे ना, वो मर गए बेचारे। शाह साहब, उन लोगों के घरों को, खानदानों को सोचे तो सही। देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर शुरू में जिस तरह 26 फरवरी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर, तिबी माहिरीन के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेप्स लिए, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को 13 मार्च को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर 15 दिन का लॉकडाउन लगा दें, अगर 15 दिन के लॉकडाउन पूरे मुल्क में लग जाते तो आज हालात और होते। लेकिन अब तो ये वायरस फैल गया, बाहर से भी लोग आने दिए गए, तफ्तान से भी आ गए, अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आ गए, दीगर चीज़ों पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब तो ये लंबा अरसा हमें लगेगा, ना हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है, खुदा न खास्ता लोग ज़्यादा बीमार होते हैं तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी हमारे पूरे मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन चलें, हमने अब चलना है, आगे बढ़ना है, और लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। 100% 100% सही बात है। एहतियात, पाबंदियाँ, सख्तियाँ और जो चीज़ें जो हुकूमत जिनकी निशानदेही कर रही है, हर पाकिस्तानी को, हर शहर के हर बाशिंदे को इस पर 100% अमल करना है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। वरना ये कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है। हम कोई बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं खड़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना काबू से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन काबू से बाहर होते हुए देर नहीं लगेगी अगर इस पाबंदियों पर अमल नहीं कराया गया। इस पर मज़ीद बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। लॉकडाउन के बाद कारोबार खुल जाए, मईशत खुल जाए और कामयाबी से ये जारी रहे। इस दौरान कोरोना के हवाले से भी मामलात इसी अंदाज के रहें जैसे इस वक्त मौजूद हैं, और उसके बाद इस लॉकडाउन में मज़ीद कभी हो, इसका दारोमदार सरासर 100% इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आवाम कैसा रद्द-ए-अमल देती है। बिलूम अब तक का जो हमारे पास फीडबैक है, हम कह सकते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम लॉकडाउन के पाबंदी करते हुए नज़र नहीं आए हैं। उनके नज़दीक इस लॉकडाउन की वो अहमियत नहीं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में हुई है, और किसी सूरत में भी रियासत के पास वो ताकत नहीं थी कि आवाम को मजबूर कर देती कि वो लॉकडाउन पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करती। अब जबकि लॉकडाउन खुलने की बातें हुई हैं, लॉकडाउन में नरमी की बातें हुई हैं, अवाम किस हद तक आगाह है, कितने होशियार खबरदार हैं कि उनको हर लिहाज से सख्तियाँ, पाबंदियाँ और शराइत पे अमल करना है, ये जानने की कोशिश करी आज के इस अहम फैसले के बाद हमने कराची की सड़कों पर। उस नहज पे आ चुके हैं। अगर अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो लोग भूखे मरने पे आ जाएंगे। SOPs जो बताइए उस पर फॉलो करेगी, आवाम खुद करेगी। उनको पता है कि इसका नुकसान कितना बड़ा है। लोग बहुत परेशान हैं आजकल ना, क्योंकि काम नहीं है। तकरीबन 50 दिन हो गए लोग घरों पे बैठे हुए हैं। बेशक हुकूमत का अपना जो है ना फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब तक आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी उस वक्त तक जो है ये बेकार है फैसला। हुकूमत के ज़रूरी नहीं है इकदामात हो, इंसान खुद भी अपनी सेफ्टी को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए काम करता रहे। बिल्कुल सही फैसला है, और मैं खुद इस पे अमल करूंगी। मैं अपनी फैमिली को इस पे अमल करवाऊंगी। मैं बाहर निकलूंगी, मैं लोगों को देखूंगी तो मैं उनको ही बोलूंगी कि तमाम SOPs को फॉलो करें। हर चीज़ को एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते, वरना कोई भी नहीं समझ रहा। अंदर भी देखो इतना रश है, एक दूसरे से रगड़ खा रहे। ये सॉरी टू से, लेकिन ये आवाम जो है अनएजुकेटेड है,
اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا افیکٹو رہے گا. خود انسان احتیاط کرے، خود جیسے دور رہے لوگوں سے، گلوز پہنے، ماسک لگائے. SOPs صرف کاغذی کارروائی تک ہے، عملی طور پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ پوری مارکیٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. صبح 9 سے 5 بجے کی ٹائمنگ میں آپ بازار میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، اس قدر رش ہے کہ حد سے زیادہ. کیا اس دوران کرونا نہیں لگے گا؟ جیسے انہوں نے SOP بنائیں گے ویس پہ عمل کریں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کا بھی خیال رکھیں. عوام کے بعد ذمہ داری ہوگی تاجروں کی، ان کی تنظیموں کی اور ان تمام لوگوں کی جن کے ذمے ہے کاروبار و معیشت کو آگے بڑھانا. اس پر ہم نے بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں انجم نثار، صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ہمارے ساتھ جناب سراج قاسم تیلی ہیں، سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عرفان اقبال شیخ، صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، اور جناب رانا سکندر اعظم، صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے. رانا سکندر اعظم صاحب، آپ بتائیے فیصل آباد میں کس انداز کی آپ کی تیاری ہے؟ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا، اور اب جب یہ لاک ڈاؤن کھلنے کی بات ہے، ہمیں فیڈ بیک تو کچھ صنعتوں سے تو یقیناً اچھا آیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ دکانوں میں، مارکیٹوں میں اور پوری انڈسٹریز میں اس مطلب سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ہے. اب کتنے تیار ہیں آپ لوگ فیصل آباد کے؟ ذرا مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں کامران صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ چونکہ 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کو، تو یہاں پہ اب بہت تیاری تھی، اور یہ چونکہ شہر صنعتی شہر ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ کے قریب پاور لومز ہے، پروسیسنگ ہے، چھوٹی انڈسٹری ہے، امبرائڈری ہے، اور یہ سارے ملک کو، یہ ایکسپورٹ کے علاوہ پورے ملک کو یہ اپنا کپڑا جو ہے فراہم یہاں سے کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ابھی فیڈمک ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہ پاکستان کا ہب ہے، اور اس کے لیے اب تمام جو تیاریاں ہیں وہ ہم نے کی ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر عمل کیا جائے گا کرونا SOPs پہ، TORs پہ، تو وہ فیصل آباد ہوگا. یہاں کی تاجر برادری، تمام ایسوسیشنز اور چیمبر نے اپنا پورا اس پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو لینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا واحد شہر ہوگا جس میں ابھی بھی امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اور SOPs پہ لوگ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ کی دکانیں جو کھلیں گی، جو چھوٹی مارکٹس کھلیں گی، آپ نے اپنی انڈسٹریز کی بتائی، ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ بھائی اس پہ عمل کرنا، اس کو بالکل اس کی روح کے مطابق عمل کرنا. کامران صاحب ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ انٹرنیشنلی ہے اور وبا ہے، اور یہ کل کو زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، اور تاجروں پہ یہ ان کا لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں اور عمل کروائیں بھی. اگر انہوں نے عمل نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنے آپ زیادتی ہوگی. کامران صاحب ایک بندہ، یہ تاجر کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا خود کفیل ہے، وہ اپنے پورے خاندان کو چلاتا ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا خاندان سڑک پہ آ جائے گا، اور وہ اس کا خاندان بالکل صفر ہو جائے گا. تو ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے درمیانی راستہ نکال کے اپنے آپ کو کرونا سے بھی بچانا ہے. بہت مناسب بات کر رہے ہیں رانا سکندر اعظم، صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس. عرفان اقبال شیخ صاحب، لاہور کا بتائیے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پہ لاہور میں ہمیں کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ کا اس طرح کا انداز نظر نہیں آیا ہے. اب تو یہ بڑا ریلیکسڈ سچویشن نظر آ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں. کیا آپ انفورس کر پائیں گے اپنی انڈسٹریز کو، اپنی مارکٹس کو، اپنی سٹورز کو، بزنس سینٹرز کو کہ وہ فار گاڈ سیک اس لاک ڈاؤن پہ اور جو اس کی SOPs ہیں اس پہ عمل کریں؟ شیخ صاحب دیکھیں جی، ایکچولی اگر ہم SOPs پہ نہیں چلیں گے اور SOPs کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ معاملات تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کرونا اس وقت سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے، اور یہ اتنی سچویشن خراب ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو یہ معاملات خراب ہوں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو 40-45 دن کے بعد اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ ہم نے چیزوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے SOPs کے ساتھ چلنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسی پرابلم نہیں ہے. مگر شیخ صاحب یہ تو آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے. پریکٹیکلی آپ کو فیڈ بیک ہے، آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں
اپنی باڈیز کے ساتھ, ایسوسیشنز کے ساتھ, انڈسٹریز کے ساتھ کہ اس پہ بالکل اسی طرح سے عمل کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ایسے کرنا تو چاہیے, مگر ہوا تو نہیں. اس میں ہم نے 2 میٹنگز ہم پہلے کر چکے ہیں اور ایک ہم کل میٹنگ کر رہے ہیں, اور اس سے کھلنے سے پہلے کیونکہ ہمارا 9 کو کھلنا ہے تو کل ہم ایک میٹنگ بلا رہے ہیں. تقریباً 150 جو ہمارے مارکیٹ کے صدور ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کر کے ان کو ایس او پیز کے ساتھ پورا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. ایک بار ان کو پھر دوبارہ ہم یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہے, کیونکہ اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو پھر آپ کا بزنس بھی نہیں چلے گا, اور آپ کا بزنس چلے گا تو بے روزگاری بھی اور بڑھے گی اور آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہیں اور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ فرمائیے گا کہ اب آج جو کمیونیکیشنز ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں چیزیں, آپ کو کلیئرٹی ہے کہ کیا کیا کھلنا ہے, کیسے کیسے کھلنا ہے؟ نہیں, اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. آواز دی گئی ہے کہ چھوٹے دکانیں کھلیں گی, ہارڈ ویئر کی شاپس کھلیں گی. اب ہارڈ ویئر کی شاپس یہاں پہ براندر روڈ بھی ہے, ہارڈ ویئر کی شاپ چھوٹے چھوٹے فیروزپور روڈ پہ بھی ہیں. ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. یہ میں گورنمنٹ سے چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو بالکل کلیئر کیا جائے تاکہ لوگ اس کے لیے پوری طرح سے مینٹلی تیار ہوں اور اپنے کام کے ساتھ اور اس کو پراپر طریقے سے انجام دے سکے. لاہور چیمبر بھی کل ان سے پوری طرح سے میٹنگ کرے گا. سی ایم کے پاس بھی ہم کل جائیں گے. ہم جا کے سارے معاملات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, کسی قسم کا ابہام نہیں رکھنا چاہتے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں اور بہتر طریقے پہ سر انجام ہو سکے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. عرفان اقبال شیخ صاحب, صدر لاہور چیمبر آف کامرس. کراچی کی بات کرتے ہیں, سراج قاسم تیلی صاحب کراچی کے بہت ہی ریپریزنٹیٹیو, بہت ہی معروف بزنس انڈیویجول ہیں, سابق صدر ہیں کراچی چیمبر کے. یہاں کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے, جو اس کے آپ تمام رائٹس ہوتے ہیں, اس پہ بہت ہی متحرک شخصیت ہے. تیلی صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ پہلے جو انڈسٹریز کھل گئی تھیں ایکسپورٹ ریلیٹڈ, وہاں پر تو ہمیں پتہ ہے کہ ایس او پیز پہ عمل ہو رہا تھا. اب اس میں بڑی ایکسپینشن ہو گئی ہے, اب اس میں مارکیٹس بھی آ رہی ہیں, اس میں دکانیں بھی آ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس پہ بھرپور عمل ہو جائے گا؟ کچھ حصے ابھی نہیں کھولے گئے, مثال کے طور پہ آٹو موبائل سیکٹر وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائے, ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. یہ کورونا جو ہے اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا ایک ہی علاج ہے, اور ہم سب سمجھتے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہو, دکاندار ہو, کراچی کا کوئی بھی شخص ہو یا پاکستان کا, سب کو آج یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی روزی بھی کمانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب تیار ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم. سب کوشش پوری کریں گے. غلطیاں ہوں گی شروع میں, مگر انشاءاللہ تعالی ہم وہ ایس او پیز کی سسٹموں میں آ جائیں گے. اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ٹی وی پہ اس کو شور مچاتے رہے کہ یہ کرو, ہم شور کرتے رہے. اور سراج بھائی, آپ لوگ جو ہیں, جو لوگ جو اس کو وائلیٹ کریں گے, جو اس کو فالو نہیں کریں گے اور ان کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے, پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دیکھو آپ کو یہ فالو کرنا ہے. 4-5 چیزیں آپ کو فالو کرنی ہے. آپ کو 33 to 40% کیپیسٹی اپنی یوز کرنی ہے. یعنی کہ دکان میں اگر 12 آدمیوں کی گنجائش ہے تو 4 آدمی جائیں. نمبر 2, سینیٹائزر رکھے, ڈس انفیکشن کرے 4 گھنٹے میں. آپ ماسک پکا ضروری پہنے. یہ 4-6 چیزیں ہیں, کوئی آسمان پہ کوئی مصیبت نہیں ہے, آپ کو سنبھالنا ہے. اور میری تو ریکویسٹ ہے, جس طرح آپ کر رہے ہو, ہم ہر جگہ ٹی وی پہ بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہو, یہ ایجوکیٹ کرتے رہیں گے. تکلیف ہوگی, مشکل ہوگا, مگر انشاءاللہ تعالی ہم اس سسٹم میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہمیں میاں انجم نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, پاکستان کی صنعت, کاروبار, تجارت کی ریپریزنٹیٹیو باڈی کے سربراہ. میاں صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب جو ایس او پی سامنے آئی ہیں, جو آرڈرز آئے ہیں, جو گائیڈ لائنز ہوئی ہیں کھلنے کے حوالے سے, اس میں کچھ لوگ کنفیوژن کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا آپ اس کو اکٹھا جمع کر رہے ہیں کہ جہاں پر کنفیوژن ہے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گورنمنٹس اس کو سارٹ آؤٹ کرائیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران؟ کچھ اس قسم کا کام کر رہی ہے فیڈریشن؟ دیکھیں جی, شکریہ جناب سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک بڑا واضح اور کلیئر ایک سٹیٹمنٹ دی, پریس کانفرنس کی, اور پھر اس کے بعد حماد حضرت صاحب نے بھی بات کی. اور یہاں کل ہماری پنجاب کے جو منسٹر ہیں میاں اسلم اقبال صاحب انڈسٹری کے, وہ بھی آئے ہوئے تھے لاہور
اپنا FPCCI کے دفتر میں, وہاں بھی ان سے یہی بات کی تھی کہ جو چیز آپ کھولیں پوری چین کو کھولیں, اور یہی وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جس انڈسٹری کو کھولیں گے تو اس کی چین بھی کھولیں گے. اچھا, آج یہ اعلان ہوا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, اور یہ حماد اظہر صاحب نے فردر اس کی ایکسپلینیشن دی. وہاں تک تو بات بڑی اچھی تھی اور بڑی کلیئرٹی تھی, لیکن جب پنجاب گورنمنٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, اب یہ اس میں ایک بہت بڑا ابہام ہے. یہ کہتے ہیں چھوٹی مارکیٹ, چھوٹی دکانیں. اٹ مینس کہ وہ جو مین بازار جو ہیں لائک برانڈت روڈ ہے یا شالمی ہے, وہاں بہت سارا الیکٹرک کا کام بھی ہوتا ہے. یہ جو جن انڈسٹری کو کھولنے کی بات کی گئی ہے یا دکانوں کے کھولنے کی بات کی گئی ہے, تو وہاں پھر وہ مین بازار جو ہیں اس کے حوالے سے ایک ایمبیگوٹی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تو اس کو اپریشیٹ کیا ان انیشل آور, لیکن جیسے جیسے ابھی آپ تو فی الحال جو ہے وہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ فیڈریشن کے سربراہ ہیں, تو آپ دوسرے چیمبر سے بھی جمع کر رہے ہیں, لاہور سے, فیصل آباد سے, کراچی سے, حیدرآباد سے, پشاور سے, تاکہ ایک جگہ آپ کے پاس چیزیں جمع ہونا. میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ تمام چیمبر سے اکٹھا کریں گے اور پھر آپ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے چیزیں. جی, فیڈ بیک ہو رہی ہے سارا دن. آج بھی ہم تقریباً روزانہ ہی, اور کوئی کام نہیں ہوتا تو فیڈریشن جا کے بیٹھتے ہیں. بجٹ کے دن بھی ہیں, آج سارا دن وہ بجٹ سے ریلیٹڈ جو FBR کے ساتھ بھی ویڈیو لنک پہ موجود تھے. تو آلموسٹ بھلے پبلک گیدرنگ نہیں ہو رہی, لیکن اس کے باوجود بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم جو ہے اس ٹائم کو. اچھا, اب میاں صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے شاپس وغیرہ مارکیٹ چھوٹی کھولنے کی بات کی ہے, مگر شاپنگ مالز جو کہ سب سے زیادہ آرگنائز سیکٹر ہے, جہاں پہ بہت ہی پراپر اوور سائٹ ہے, جہاں پہ پراپر کنٹرولز ہیں, جہاں پہ یہ ساری چیزیں, وہاں پر بھی دکانیں ہیں, ان کو گورنمنٹ نے کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ بات سمجھ سے قاصر ہے کیونکہ یہ وہ کھلی دکانیں, کھلا علاقہ ہے, اور وہاں پہ تو زیادہ آسانی سے یہ SOPs پہ عمل ہو سکتا تھا. جی بالکل, آپ نے بجا کہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو بڑے شاپنگ مالز ہیں, وہ ذرا کمپیریٹیولی یہ چھوٹے غریب محلوں کے جو بازار ہیں ان سے ذرا وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو اور SOPs کو فالو کر سکتے ہیں, اور ان کا کسٹمر بھی ذرا تھوڑا سا میڈیم اور ہائی اپنا کلاس کا جو کسٹمر ہوتا ہے ان بڑے پلازوں میں آتا ہے, تو وہ بھی کچھ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, اور جن دکانوں میں جاتے ہیں وہ توقعات بھی یہی کرتے ہیں کہ ہر چیز بڑی نیٹ کلین ہوگی اور SOPs فالو ہو رہے ہوں گے. بہت شکریہ جناب. میاں انجم نثار, صدر FPCCI ہمارے ساتھ موجود تھے, جناب سراج قاسم تیلی, صدر کراچی چیمبر آف کامرس سابق صدر, اور جناب ہمارے ساتھ سکندر اعظم صاحب, صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس, عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے, صدر لاہور چیمبر آف کامرس. کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.